दाई हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहिब, हज़रत अल्लामा सैयद हामिद सईद काज़मी साहिब और अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहिब और इत्तेहाद अहले सुन्नत के दीगर अमायदीन, कायदीन, उलमा, आइम्मा, खुतबा और मुआशरे के तमाम तबक़ात के काबिल एहतराम हाज़रीन, अल्लामा साजिद मीर साहब, दीगर जिन्होंने खिताबात किए, मैं अपनी गुफ्तगू में अपना पॉलिसी स्टेटमेंट आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से सवाल है, अगर 25 औरतें DHL लाहौर के चौक में या क्लिफ्टन कराची के चौक में या D चौक इस्लामाबाद में प्लेग कार्ड लेकर खड़ी हो जाएं तो उसको आप सिविल सोसाइटी कहते हैं और 25 दिन तक उसे दिखाते रहते हैं। असल सिविल सोसाइटी ये है, यहाँ कोई ब्रांडेड चेहरा नहीं है, यहाँ उलमा हैं, आइम्मा हैं, खुतबा हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, स्कूलों के टीचर्स हैं, तलबा हैं, वकला हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं और पाकिस्तानी मुआशरे के तमाम तबक़ात की अजीम नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या इनके इंसानी हुकूक नहीं हैं? क्या इनका ये हक नहीं है कि इनकी आवाज़ को ऐवाने इक़्तिदार तक और दुनिया तक पहुँचाया जाए? क्या आपकी तवज्जो के लायक सिर्फ वही लोग हैं जो फितना बर्पा करें, फसाद फैलाएं, शर फैलाएं, संगबारी करें, तो फिर आपके नज़दीक अहमियत होती है? सो ये हमारे जो मीडिया के वर्कर हैं, ये नहीं, इनके मालिकान से सवाल है, जो इनको चलाते हैं उनसे सवाल है कि आपका मेरिट क्या है? क्या ये पाकिस्तानी मीडिया इसलिए है कि हमें हिंदुस्तानी अदाकाराओं की बरसियां और सालगिरह बताई जाए? क्या ये पाकिस्तानी मीडिया इसलिए है कि एक अमेरिकन सिटीज़न औरत सिंथिया डी रिची की खबर के बहाने उसके 25 पोज बताए जाएं? कोई खुदकुशी करे तो खबर की बजाय उसके 25 पोज बताए जाएं? तो क्या इस मुल्क में शराफत की कोई कदर बाकी नहीं रही? क्या इस मुल्क में अमन पसंदी कमजोरी समझ लिया गया है? क्या इस मुल्क में अमन पसंदी को जुर्म समझ लिया गया है? तो खुदारा उस तरफ लोगों को न ले जाएं, लोगों को बंद गली में न ले जाएं। ये पाकिस्तान के पुरजोश मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका हक है कि इनकी आवाज़ को कोने कोने तक पहुंचाया जाए। क्या
اس حق کی آواز کو جہاں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ناموس مقدسات دینیہ، کیا یہ کلمات آپ کے اسکرین پر جرم ہے؟ کیا آپ کے کیمرے اندھے ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کے اسپیکر بند ہو جاتے ہیں؟ یہ ہمارا حق ہے ایک پاکستانی کی حیثیت۔ یہ کراچی سے لے کر یہ سلسلہ ہے، اگر انصاف نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ انصاف کریں۔ آپ ہم سے اپنی آزادی کے لیے حمایت طلب کرتے ہیں، تو ہماری حمایت تو دین کے لیے ہے، ہماری حمایت تو ایمان کے لیے ہے۔ تو اگر آپ کے اسٹوڈیوز میں دین اور ایمان کا داخلہ بند کر دیا جائے تو اس آزادی سے ہمیں کیا لینا ہے؟ اس لیے انصاف کریں۔ میں اخبارات سے بھی کہتا ہوں کہ انصاف کریں۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحریک کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، اہل تشیع کے خلاف بحیثیت فرقہ نہیں ہے۔ یہ وکلاء، پروفیسر، دانشور سارے لوگ نوٹ کر لیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جی فرقہ واریت ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ تصادم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ دور دور سے چلے ہیں، کہیں تصادم ہوا ہے، کہیں ٹکراؤ ہوا ہے، کہیں کوئی منفی نعرے لگائے ہیں۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یزید کے حق میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنے دینی نوامی سے مقدسہ کے لیے میدان میں آئے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، اور کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ لے کر لوگ ایوانوں میں جائیں اور آپ کے جذبات کی ترجمانی نہ کریں، تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ان کا گریبان پکڑیں، ان سے سوال کریں۔ لہذا یہ فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کریمنلز کے خلاف ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے۔ اذان کے شاید ہو رہی ہے علماء کے لیے کہ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ گھر بیٹھے کہ آپ فلاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ فلاں کے ترجمان بن گئے۔ تو یاد رکھنا، اس پاکستان میں کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا جنگ لڑ کر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ 1973 کا اسلامی دستور، جس میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی، اسمبلی کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر نے مل کر جد و جہد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 1400 سالوں بعد اگر کسی ریاست نے ریاستی سطح پر آئینی اور دستوری اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا ہے تو وہ ریاست پاکستان ہے، اور
ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم جو دوسری ترمیم ہے وہ ریاست پاکستان میں ہوئی، اور اس میں بھی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام مکاتب فکر شامل تھے، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس کمپین میں شامل تھے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو تکلیف ہو، تکلیف پیٹ میں مروڑ تو گھر بیٹھے اٹھتے ہیں نا، تو اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ کہیں کہ بابا تم میدان میں نکلو، ہم تمہارے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لیٹے ہوں تو آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے آپ نوجوان علماء، ہمارے ائمہ خطباء مطمئن رہیں کہ ہم دینی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ دوسرا پوائنٹ کہ اہل تشیع کے 3 ذمہ دار علماء نے، علامہ ریاض حسین نجفی جو وفاق المدارس شیعہ کے سربراہ ہیں، علامہ سعید علی نقوی اور علامہ شیخ محسن علی نجفی، ان کے میرے پاس دستخط شدہ بیان آیا کہ ہمارے مراجع تقلید نے یہ ہدایت دی ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے مقدسات کا احترام کیا جائے اور ان کی توہین کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا، کراچی کی اپنی ریلی میں خوش آمدید کہا، لیکن یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ نیچے ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، یہ بیانیہ نیچے پہنچ نہیں رہا۔ پھر ایک نے ان پر الزام لگایا جنہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ تقیہ کر رہے ہیں، ہم احترام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ احترام تو دل سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ احترام ہماری خواہش ہے، لیکن کسی کی خواہش یا فرمائش پر کوئی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ ہم آپ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں غیر مسلموں کے بارے میں بتایا کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، اس لیے نہیں کہ وہ قابل احترام ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جہالت کی بنا پر تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہہ دیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کسی قیمت پر توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، خواہ کتنے ہی خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سازش ہے، یہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ گستاخی کرنے والے پاکستانی، گستاخی پاکستان کی سرزمین پر ہوئی، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ان کے نام اور چہرے جانے پہچانے، تو آپ ان کو پکڑ کر پوچھ لیتے کہ بیرون ملک تمہیں مودی نے کہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے، اس طرف سے کسی نے کہا ہے، اس طرف سے کہا ہے، ہمیں بتاتے۔ پھر میں علامہ شیخ محسن علی نجفی کی آواز میں اپنی آواز ملاتا ہوں
بلکہ اس پورے مجمع کی آواز ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آصف علوی پر پابندی لگوائی تھی، تم نے پابندی اٹھائی، تم نے مجلس منعقد کی، تم دوسرے شہروں سے سامعین لاد کر لائے اور یہ توہین کروائی، پھر تم نے اگلے دن ان کو ویزا بھی مل گیا، بحفاظت